कलकत्ते तक जरनैली सड़क का अपना 1500 मील का सफ़र शुरू करने के लिए मैं पेशावर पहुंचा। वही सुबह की धुंध में डूबा हुआ किसी पुराने ज़माने का शहर, वही सुबह सुबह रवाना होने वाली बसों के शोर में दबी हुई मुर्ख की बांग और नई नई पीली धूप में सोने की तरह चमकते हुए मुगलों और दुर्रानियों की मस्जिदों के बुलंद कामत मीनार। मुझे उस जगह की तलाश थी जहाँ से जरनैली सड़क शुरू होती थी। उस पहले पत्थर की जुस्तजू थी जो इस अजीम शाहराह का 0 पॉइंट कहलाता होगा। किसी ने मुझे बताया कि सदर के इलाके में जिस जगह पुराना तारीखी डाक बंगला था, उसी जगह सड़क के किनारे एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर खड़ा नजर आया करता था। जीटी रोड शायद वहीं से शुरू होती थी, मगर अब कुछ अरसे से वो पत्थर नजर नहीं आता। ये सुनकर मैं 0 पॉइंट के पत्थर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जहाँ सरकारी इंग्लिशिया का डाक बंगला था, वहाँ अब कंक्रीट की ऊंची इमारत खड़ी थी और उसके सामने एक बड़ा सा मील का पत्थर औंधा पड़ा था, जैसे उसे धकेल कर नाली के ऊपर पुल बना दिया गया हो। मैं लपक कर उसके करीब गया और झुक कर गौर से देखने लगा। 1 सदी पुराने उस पत्थर के सारे नक़ूश अब मिट चुके थे। अलबत्ता उस पर खुदा हुआ बड़ा सा गोल सिफर मुझे यूं नजर आया जैसे वो पत्थर हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा हो। यही जरनैली सड़क का पहला पत्थर था। उस पर मुझे यूं झुका देखकर एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे करीब रुक गया। मैंने अपना थैला दोबारा कांधे पर लादा और रिक्शा वाले से बोला, चलोगे? उसने पूछा, कहाँ चलेंगे साहब? मैंने कहा, कलकत्ता। उसने कहा, बैठ जाइए। वादियों में, पहाड़ियों में, सब्जाजारों और सपाट खेतों में दौड़ती हुई ये जरनैली सड़क अब 450 साल पुरानी हो रही है। वादिये पेशावर से गुजरकर दरियाए काबुल के साथ साथ चलती हुई और दरियाए सिंध पार करती हुई ये सड़क हसन अब्दाल पहुंचती है, जिसके बारे में कहते हैं कि किसी ज़माने में दिल्ली और काबुल के दरमियान सबसे दिलकश पड़ाव था। फिर अजीमुशान शहर टैक्सिला के सुनसान और वीरान खंडरों पर इबरत की निगाह करती हुई ये सड़क मारगल्ला की पहाड़ी के उस कटाव के करीब पहुंचती है जिसमें से खैबर की तरफ से आने वाले अनगिनत कारवान, काफले और फौजें गुजर कर हिंदुस्तान में उतरी होंगी और जिसके रास्ते दौलत लूट लूट कर ले जाने वाले लश्कर लौटे होंगे। वहाँ से रावलपिंडी को छूती हुई और शेरशाह के किला रोहतास से बचकर निकलती हुई ये सड़क झेलम शहर में इमारती लकड़ी के आरों का शोर सुनती हुई गुजरात पहुँच जाती है और महबूब से मिलने के आरजूमंदों की तरह कच्चे घड़े पर तो नहीं, अलबत्ता 100 बरस पुराने आहनी पुल के रास्ते पार उतर जाती है और पहलवानों के शहर गुजरांवाला और जियालों के शहर लाहौर से बगलगीर होती हुई जरनैली सड़क पाकिस्तान को खैरबाद कहती है और अमृतसर में दाखिल होती है। फिर जालंधर और लुधियाना जैसे शहरों से चलती हुई और ताहद्दे निगाह हरे हरे खेतों से गुजरती और नीले नीले दरियाओं को पार करती हुई सरहिंद के आस्ताने पर जबीन अकीदत धरती हुई ये सड़क अम्बाला पहुंचती है। उसके आगे कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत है और फिर दिल्ली। यहाँ से अंग्रेज़ों की जीटी रोड अलीगढ़, एटा और गंगा से मिलने के इश्तियाक में कन्नौज की तरफ निकल जाती है, लेकिन शेरशाही सड़क जमुना से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती और सीधी आगरा पहुंचकर दम लेती है। उसके बाद कानपुर आता है और फिर इलाहाबाद, जिसके बीचों बीच गुजरती हुई और बाकी शहजादों की कब्रों और अजीम बादशाहों के किलों पर उचटती हुई निगाह डालकर ये सड़क बनारस में निकलती है। घाट घाट का पानी पीती हुई ये सड़क अब बिहार में दाखिल होती है और सहसराम पहुंचती है, जहां इस शाहराह का मेमार और ख़ानदान सूरी का शेर अपनी जागीर की ठंडी ठंडी खाक पर रुखसार टेके सो रहा है। उसके बाद कारखानों, मादनी कानों के इलाके से गुजरती हुई ये सड़क धनबाद से रुखसत होकर आसनसोल से जा मिलती है और बंगाल की बारिशों में भीगती, आंचल निचोड़ती ये जरनैली सड़क उस कलकत्ते पहुंच जाती है कि कोई उसका जिक्र करे तो सीने पर एक तीर सा लगता है।
تو ہم اس راستے اپنا سفر طے کریں گے اور دیکھیں گے کہ راہ میں کیسے کیسے مقام آتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سڑک کب بنی، کس نے بنائی اور کیوں۔ آئیے یہ بات کچھ اہل علم حضرات سے پوچھیں۔ قدیم جرنیلی سڑک سے ذرا ہٹ کر جدید اسلام آباد میں نامور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی اس موضوع اور اس مضمون کے بڑے دانا ہیں۔ میں ان سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ اس سڑک کی تعمیر میں کیا حکمت تھی، غالباً خیبر کی طرف سے آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے دفاع کی خاطر اسے بنایا گیا ہوگا۔ آپ نے یہ بجا فرمایا کہ پہلا مقصد تو اس کا دفاعی تھا، اور چونکہ شیر شاہ خود پٹھان تھا، اس کے ریکروٹمنٹ وہ پٹھان سولجر تھے جو کہ اس کے اپنے علاقے سے آتے تھے، تو یہ اس علاقے کو جانے کے لیے ایک گزرگاہ بنانا بڑا ضروری تھا، اور میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ وہ سڑک اس کی اٹک نہیں گئی بلکہ نیلاب اور نیلم کی طرف گئی، یہاں سے کہ نیازیوں کو، لودھیوں کو، سوریوں کو، شرانیوں کو اپنے فوج میں بھرتی کر کے وہ لے جا سکتا تھا۔ دوسرا جو اہم مقصد تھا ٹریڈ کا، قدیم زمانے سے ہندوستان میں جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں یا جو انڈسٹریز وہاں قائم تھیں، یہ خشکی کے راستے سے جایا کرتی تھیں۔ قدیم زمانے میں اشوک نے ایک سڑک بنائی تھی، اس کے بعد کشانوں نے سڑک بنائی تھی، اور ہندوستان کا جو سب سے زیادہ مال اسی خشکی کے راستے سے مغرب کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسی کو فروغ دینے کے لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنائی۔ اس کے علاوہ دانی صاحب نے بتایا کہ اس زمانے میں سمندر کے راستے سفر کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، وسطی ایشیا اور ایران سے لوگ خشکی ہی کے راستے آتے تھے یا اسی راستے لوگ وہاں جاتے تھے۔ اس وقت کی سواریاں مختلف تھیں، لوگ ہاتھی پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، بے شمار لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ نہ صرف سڑک ہو بلکہ راستے میں کھانے پینے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو، چنانچہ کنویں، باولیاں، مسجدیں اور سرائیں بنوائی جاتی تھیں۔ دانی صاحب نے کہا کہ سرائے دو کام آتی تھی، ایک تو ٹھہرنے کے اور دوسرے کاروبار اور لین دین کے۔ اس وقت کی سرائے میں بڑے بڑے سودے طے ہوا کرتے تھے اور بھاری لین دین ہوا کرتا تھا، اسی لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنوائی تاکہ لوگ بنگال میں سنار گاؤں سے لے کر، جو کہ مشرق میں اس کا دارالخلافہ تھا، دریائے نیلاب یا دریائے سندھ تک، جو اس کے ملک کی آخری حد تھی، آسانی سے آیا جایا کریں، عام لوگ بھی، تاجر بھی اور فوجیں بھی۔ یہ تھے پاکستان کے سرکردہ تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی کے خیالات۔ اس بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام نے بعض بڑے اہم معاملوں پر روشنی ڈالی۔ بادشاہ یہ سڑکیں کیوں بنواتے تھے اور ان کے کنارے کی سرائے، مسجدوں اور زیارت گاہوں میں کیا ہوتا تھا۔ پہلے میں نے ڈاکٹر رادھے شام سے پوچھا کہ کیا بر صغیر کا یہ علاقہ بہت ترقی یافتہ تھا اس لیے یہ سڑک بنی، یا اس سڑک کے بننے سے اس علاقے نے ترقی کی؟ اب یہ پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ شیر شاہ کے بہت پہلے ہی روڈ کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ویسے تو اینشنٹ پیریڈ میں ہی سارے کنٹری کو روڈ کا نیٹ ورک سے کور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی سلطنت پیریڈ میں سے ہی شروع ہوا، بلبن کے زمانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہوا کہ روڈز کو قصبے سے ملانا ہے، ولیجز سے ملانا ہے، تاکہ امپیریل کنٹرول جو ہے وہ ولیجز تک ہو پائے اور ولیجز سے پورا ریونیو جو ہے وہ سرکار کو مل سکے۔ تو جب بھی ایڈمنسٹریشن ٹائٹن اپ کرتا ہے اور گیئر اپ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن مشینری کو، تو پہلی طرف اس کا دھیان رہتا ہے کہ روڈز کو ہم ڈیولپ کریں۔ ڈاکٹر رادھے شام نے بتایا کہ اس دور میں سرائے کی بڑی اہمیت تھی، مسافر وہاں ٹھہرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اسی سڑک پر کہنے لگے کہ تمام مٹھ ملیں گے، دائرے، زیارت گاہیں اور خانقاہیں ملیں گی، وہاں بھی مسافر قیام کرتے تھے، وہ بھی ہر قسم کی اطلاعات لاتے تھے جو بالآخر بادشاہ کو پہنچا دی جاتی تھیں۔ اس طرح نہ صرف ملک کے اندر کی خبریں بلکہ بیرون ملک خبریں بھی مل جاتی تھیں، اور کبھی کبھی بغاوتوں کو کچلنے یا بیرونی حملے روکنے میں ان اطلاعات سے بہت مدد ملتی تھی۔ یہ تھے الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام کے خیالات۔
ان سے پہلے مجھے پشاور یونیورسٹی کے استاد پروفیسر حسین خان صاحب سے بات چیت کا موقع ملا۔ شیر شاہ کی زندگی پر انہوں نے تازہ تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ سڑک اور ایسی ہی دوسری سڑکیں پہلے سے موجود تھیں؟ تو سڑکیں تو ہوں گی، لیکن اس قسم کا ایک صحیح نظام سڑکوں کا جو شیر شاہ سور نے بچھایا، ایسا حوالہ اینشین انڈیا میں نہیں ملتا، اور قرون وسطیٰ میں جو سلاطین نے دہلی نے حکومت کی اس قسم کا نظام نہیں ملتا۔ بلبن نے کوشش کی سڑک وغیرہ ٹھیک کرنے کی اور رازدانی کو دور کرنے کی، انہوں نے مرمتیں کی، لیکن یہ جو صحیح ایک سائنٹیفک لائنز پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغنی لاب اور حضروں سے لے کے سونارگاؤں تک یہ ایک جی ٹی روڈ ہے۔ اس کے وقت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ شیر شاہ سور نے بکھر تک ایک سڑک لے گئے، پھر دوسری اور آگرہ سے خاندیش اور چتور تک اپنی فوجی ضروریات کے مد نظر اور لوگوں کی بہتری کے مد نظر، ان کے مسائل کو حل کرنے کے مد نظر وہ سڑکوں کے لے گئے۔ میں نے حسین خان صاحب سے پوچھا کہ شیر شاہ نے اگر یہ سڑک عوام کی بھلائی کے لیے بنوائی تھی تو مسافروں کے لیے ان میں کیا سہولتیں تھیں، ان کے لیے کیا اہتمام ہوتا تھا؟ 1700 سرائیں بچھائیں، ایک کوس کے فاصلے پر ایک سرائے ہوتی تھی، اور تمام یہ جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک کے کنارے، اور جو سڑکیں تھیں جو خاندیش کو، چتور کو اور بکھر کو جاتی تھیں، ملتان کو، وہاں بھی سرائیں تھیں، اور کھانے کے وقت ہر ایک مسافر کو وہاں کھانا ملتا تھا، اور اس کا باقاعدہ یعنی علاج اس کا مفت ہوتا، فزیشین ریزیڈنٹ وہاں مقرر ہوتا تھا۔ جو مسافر وہاں آتے تھے ان کے نام دو وہاں کاتب ہوتے تھے، جو ایک ہندی میں لکھتا تھا اور ایک پرشین میں، تو ان کے تمام پرٹیکولرز وہ نوٹ کرتے تھے، اور ان کو ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کو خوراک دی جاتی تھی، اور ان مسافروں کو خوراک دی جاتی تھی۔ یہ تھے پشاور یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد حسین خان۔ جرنیلی سڑک کے بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے اردو کے استاد ڈاکٹر عقیل رضوی نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ اسی سڑک کے دونوں طرف جو گاؤں بسے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مسلمانوں کے گاؤں آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ شاید اس کا سبب لوگ تاریخ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ وہ فوجیں مرسنریز تھے کہ جو یہاں سے مغل اور افغان حکمراں حاصل کیا کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے ان کو یہاں بسایا تھا۔ ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ رصدگاہ بھی تھی حکومت کی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اس لیے بھی ان کو یہاں بسایا گیا تھا کہ کسی طرح کی اس میں دخل اندازی نہ ہو سکے اور ان کی فوجیں اور ان کی رسد سب دلی تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مغلوں نے اور بھی سڑکیں بنائی، مگر وہ اہمیت ایسی کسی اور سڑک کی نہیں ہوئی جو اس شیر شاہی سڑک کی ہے۔ عقیل رضوی صاحب کی اس بات پہ یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب شیر شاہ نے لاہور سے ملتان تک ایک عظیم الشان سڑک بنوائی تو اس کی دونوں جانب کی زمینیں اپنے لوگوں کو بطور جاگیر دے دیں، اور اب ان لوگوں کا کام تھا کہ اس زمین سے پیسہ کمائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس سڑک کی دیکھ بھال کیا کریں، اس کے کنارے درست رکھیں، سوکھا بھوسا یا پرال اس پہ بچھائیں، اور کوئی خاص سواری گزرنے والی ہو تو سڑک پر چھڑکاؤ بھی کرائیں۔ کیا عجب کہ شیر شاہ کی سڑکوں کی دونوں جانب آج بھی انہی لوگوں کی اولادیں آباد ہوں۔ تو یہ ہوئی اب تک کی بات۔ یہ سارا سفر طے کر کے میں کلکتہ پہنچا تو پشاور کی طرح وہاں بھی وہ پتھر ڈھونڈنے چلا جو اس سڑک کا آخری پتھر رہا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ جی ٹی روڈ کا سرا کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے ہے۔ میں کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے پہنچا۔ وہاں ایک صاحب کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ جی ٹی روڈ اس جگہ ختم ہوتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، ختم ہوتی ہے؟ ارے صاحب، جی ٹی روڈ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شروع ہوتی ہے؟ میں سوچنے لگا، کیسی عجیب بات ہے، جو بات پشاور والے کہتے ہیں وہی بات کلکتے والے کہتے ہیں، یہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش۔ شاید اسی کو حکمرانوں کی حکمت کہتے ہیں۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔